नाजरीन, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुन के दिल दहल जाता है। इन कहानियों में किरदार तो चंद होते हैं, लेकिन इसे सुन के और इसके दर्द से पूरा मुआशरा तकलीफदा हो जाता है। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक एक मेहनती खातून, एक खुददार और एक तालीम याफ्ता डॉक्टर, एक माँ, एक बहन और एक बेटी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सवालात का एक तूफान खड़ा हो जाता है, जवाब नहीं मिलते और इसके साथ ही दुख के साए हर तरफ मंडलाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें खौफ भी है, खामोशी भी और इंसाफ की एक ऐसी पुकार भी है जो शायद अभी तक सुनी नहीं गई। डॉक्टर वर्दा की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात, इनके इर्द गिर्द होते वाक़यात, इनके ख़ानदान के सवालात और वो बेशुमार तज़ादात जो इस पूरी कहानी को एक मामे में तब्दील कर रहे हैं। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक माँ की सदा है, ये एक बेटी का दर्द है और एक मुआशरे की कमज़ोरी का आईना है। तो नाज़रीन, आइए डॉक्टर वर्दा की कहानी सुनते हैं जैसे कि ये सुनने की हकदार है। इस वक्त बहुत सी बातें हमारे सामने आ रही हैं कि डॉक्टर वर्दा के साथ ज़्यादती हुई, उसे किस तरह मारा गया, उसने चेक क्यों दिए, उसने स्टाम्प पेपर क्यों लिख कर दिया, वो मुल्जिमान कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है और उसकी बचपन की दोस्त रिदा जदून उसको मारने पर क्यों मजबूर हुई, पुलिस अब इतनी तेज क्यों हो चुकी है, शाहराए कराक्रम को क्यों बंद करना पड़ा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस वक्त क्या है, इस समेत बिल्ले की हड्डी तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंतहाई तस्दीक और बहुत से लोगों से बात करने के बाद मैंने आपके लिए हासिल की है। नाजरीन, आपको पता है कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के वालिद एयर फोर्स में मुलाजिम थे और एक गरीब ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। डॉक्टर वर्दा एक लायक बच्ची लेकिन अपना मेरिट बनाने में नाकाम हो जाती है और उसी दौरान उनके वालिद भी रिटायर हो जाते हैं। डॉक्टर वर्दा का मेरिट एक प्राइवेट कॉलेज में बनता है जिसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए उनके वालिद मोहम्मद मुश्ताक जो हैं वो अपनी पेंशन की और जमा पूंजी हर चीज़ जो है वो उनकी तालीम पर लगा देते हैं। और इसी दौरान उनकी दोस्ती रिदा जदून से होती है जो उनकी सोसाइटी में ही रहती है और उनके वालिद का जदून प्लाजा है। अब ये मामला चलते हैं और इसके साथ ही डॉक्टर वर्दा की शादी हो जाती है। डॉक्टर वर्दा के खामिद कोरिया में जॉब करते हैं और इस हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं कि डॉक्टर वर्दा दुबई गई थी या कोरिया गई थी, लेकिन जो FIR में दर्ज है उसके मुताबिक वो कुछ पैसे उधार लेके रिदा जदून के पास अपना 67 तोले सोना रखवा के दुबई जाती हैं और वहाँ पे वो सेटल नहीं हो पाती और 3 माह के बाद वो वापस आ जाती हैं। और ये सारे का सारा जो मामला है ये हुआ है 8 अक्टूबर 2023, वो दिन जिस दिन 67 तोले सोना डॉक्टर वर्दा ने रिदा जदून के हवाले किया। लेकिन जब वो वापस आती हैं तो रिदा जदून टाल मटोल से काम लेती हैं और उसके बाद फिर एक दिन आता है 4 दिसंबर 2025 का। इस सारे मामले के अंदर हम ये देखते हैं कि रिदा जदून फ़ोन करती हैं डॉक्टर वर्दा को कि आओ अपना सोना ले जाओ, मुझे चेक दे दो और स्टाम्प पेपर के ऊपर मुझे अपनी तहरीर भी दे दो। डॉक्टर वर्दा एक उम्मीद के साथ खुशी खुशी जदून प्लाजा जाती हैं और वहाँ पे 83 लाख रुपए के चेक वो रिदा जदून के हवाले करती हैं और एक स्टाम्प पेपर भी लिख के देती हैं कि मुझे मेरा जेवर वापस मिल चुका है। लेकिन इसी दौरान हम ये देखते हैं कि रिदा जदून जिसके दिमाग में एक शैतानी खेल चल रहा था वो डॉक्टर वर्दा को कहती है कि साथ ही गली में रहमत स्ट्रीट के अंदर मेरा नया घर बन रहा है, वहाँ पर सोना मौजूद है, आओ मैं तुम्हें सोना देती हूँ। और जब वो घर जाती हैं तो वहाँ पे 2 दरिंदे डॉक्टर वर्दा का इंतज़ार कर रहे होते हैं और रिदा जदून जो कि बचपन की दोस्त थी उन 2 दरिंदों के हवाले डॉक्टर वर्दा को करके खुद वो वहाँ से चली जाती है।
وہاں پہ وہ جو 2 درندے تھے ان میں شمریز اور ندیم نام کے 2 لوگ تھے، وہ ڈاکٹر وردہ کو 15 منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، اور ہمارے پاس جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کس طرح ان کو مارا گیا آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ان کی گردن پر پریشر ڈالا گیا، بازو سے، رسی سے، کپڑے سے ان کا گلا گھونٹا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ناک اور ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے ان کی سانس اور سفوکیٹ کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ لیکن معاملہ صرف موت تک نہیں رکتا۔ جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ناک سے خون آ رہا تھا، ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ان کی کمر پر بہت زیادہ سکریچز تھے، ان کی ہتھیلی سوجی ہوئی تھی، ان کے بازو پہ زخموں کے نشان تھے، اور ان کی لاش کا بہت برا حال تھا، ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر وردہ کو کس طرح مارا گیا۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر نہیں پہنچتی، مبینہ طور پہ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ گاڑی کے اندر سے ڈاکٹر وردہ اپنے والد کو فون کرتی ہے کہ میں رضا جدون کے پاس جا رہی ہوں زیور لینے کے لیے۔ اسی لیے جب رات تک ڈاکٹر وردہ گھر نہیں پہنچتی تو ان کے والد رضا جدون کو فون کرتے ہیں، اور رضا جدون کہتی ہیں کہ وہ میرے پاس آئی تھی، اپنا زیور لے کے چلی گئی اور مجھے چیک اور سٹامپ پیپر دے گئی، اس کے بعد میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں۔ مشتاق احمد ایک بزرگ جاتے ہیں تھانے میں اور جا کے یہ سارا معاملہ بیان کرتے ہیں، لیکن پولیس ان کو ہاتھ پکڑانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ انصار کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن صحافیوں اور تاجروں کی پریشر کے اوپر یا سفارش کے اوپر یا پولیس خود ملی ہوئی تھی، ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاسپٹل کے اندر ایک احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اور اس احتجاج کے بعد 5 دسمبر کی رات 9:45 پر ایک FIR نیا SHO آ کے کاٹتا ہے، اور جو زبیر تنولی اس سے پہلے SHO تھے ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، لاش اس کے باوجود نہیں ملتی۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ رضا جدون نے اس وقت کس کس کو فون کیا، اور رضا جدون کا اس دن سب سے زیادہ رابطہ اپنے ملازم ندیم کے ساتھ ہوا تھا۔ جو ٹاسک رضا ندیم نے اپنے ملازم کو دی تھی اس کی ساری اپڈیٹ اس کو فون پہ مل رہی تھی، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ کرائے کا قاتل، جو کہ مبینہ طور پہ ڈرگ ڈیلر بھی ہے، جو ایک قتل کے کیس میں اشتہاری بھی ہے، اس کو 30 لاکھ روپیہ اس قتل کے لیے دیا گیا، اور انہوں نے 15 منٹ کے اندر ڈاکٹر وردہ کو موت کے گھاٹ اتار کے 1.25 گھنٹے کے اندر ان کو جنگل کے اندر دفنا دیا۔ اتنے پروفیشنل لوگ تھے یہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوتا، اور پھر جب ملازم کو پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ ہم نے اس کو قتل کر کے جنگل میں دفنا دیا ہے۔ اس کے بعد جب کہانی کھلتی ہے تو پھر رضا جدون بھی قید میں آتی ہیں، اور ان کا خامد عبد الوحید بلہ، جس کی بلے کی ہٹی ایبٹ آباد میں مشہور ہے، وہ بھی گرفتار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ملازم بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مرکزی کردار شمریز وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، اور اس کے لیے ٹیمیں ابھی تک کام کر رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 7 تاریخ کو ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اس درمیان بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جو FIR انہوں نے درج کروائی مشتاق احمد نے 5 دسمبر کو 9:45 پہ، اس کے مطابق 4 دسمبر کو 8:45 پہ مشتاق احمد نے وہاں پہ تھانے کے اندر رابطہ کیا، ان کو کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اس کے بعد وہ اس میں ساری ڈیٹیل دیتے ہیں کہ جناب سٹامپ پیپر کے اوپر ڈاکٹر وردہ نے 2 سال پہلے 8 اکتوبر 2023 کو 67 تولے سونا دیا تھا، لیکن DPO کہتے ہیں کہ یہ گروی رکھوایا گیا تھا۔ بہرحال دونوں ایک ہی کالونی میں رہتی تھیں، اور واپس اگر زیور کا مطالبہ وقتاً فوقتاً جو کر رہی تھی وہ اس کو ٹال رہی تھی، اور باپ نے 4 دسمبر کو وردہ کو فون کیا تھا، اور اس دن ساری بات چیت بھی تھی۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ FIR میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ملزم کون ہے؟ ناظرین، ملزم ہے، سب سے بڑی اور مرکزی ملزم ہے اس کی بچپن کی دوست، یعنی ڈاکٹر وردہ کی بچپن کی دوست رضا جدون،
اور اس کے بعد پلاننگ میں شامل ہے اس کا خامد عبدالوحید عرف بلہ اور ان کے 2 ملازم جو کہ چاچا بھتیجا ہیں، ایک ندیم اور دوسرا پرویز، جبکہ شمروز جو ہے اس کرائے کے قاتل کو 30 لاکھ روپے دے کے بلایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کیس کے اندر ڈاکٹر احتجاج نہ کرتے تو شاید یہ کیس ابھی تک آپ کے سامنے نہ آیا ہوتا اور ڈاکٹر وردہ ابھی تک اس جنگل کے اندر دفنائی ہوئی ہوتی۔ ناظرین، ڈاکٹروں نے احتجاج کیا۔ بے نظیر ڈی ایچ کی ہاسپٹل کے اندر ڈاکٹر وردہ جاب کرتی تھی، پورا ہسپتال سڑکوں پہ آ گیا، عوام ان کے ساتھ مل گئی اور اس کا ہجوم دیکھنے والا تھا۔ اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد میں ایوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر جو ڈاکٹر ہیں وہ سلک روڈ یعنی شاہراہ قراقرم کو بلاک کر دیتے ہیں اور یہ احتجاج پھیلتا پھیلتا حویلیاں اور لورا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد انتظامیہ پہ اتنا پریشر آتا ہے کہ وہ ایف آئی اے کو خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ جناب ان کی منی لانڈرنگ، ان کی سفروں کی تفصیل، ان کے بینک اکاؤنٹس، ہر چیز کی تفصیل ہمیں فراہم کی جائے کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ اس کے ساتھ ہی جے آئی ٹی بھی بنا دی جاتی ہے جس میں کئی لوگ موجود ہوتے ہیں، جس میں اے آئی جی سونیا شمروز، ڈی پی او، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ، پروسیکیوشن اور پروونشل انسپیکشن ٹیم وزیر اعلیٰ کے حکم پہ یہ سارے کا سارا کام کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کا کھرا کیسے ملا ہے، لیکن ناظرین اس وقت معاملہ یہ ہے کہ ڈاکٹر وردہ مشتاق اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ بلے دی ہٹیاں جو کہ 5 دکانیں ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ شادی یعنی بلے عبدالوحید کی 3ری یا 4تھی شادی ہے اور یہ ردا کی پہلی شادی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ پسند کی شادی کی گئی تھی۔ ناظرین، اس حوالے سے بہت سی خبریں آ رہی ہیں اور یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ڈی پی او سے جو بات بھی کریں وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز انڈر انویسٹیگیشن ہے، لیکن لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں ڈاکٹر وردہ کو اپنا سونا سنبھالتے سنبھالتے اس سونے کو اس دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑا؟ کیوں پولیس نے اس معاملے کو حل نہیں کیا؟ کیوں ڈاکٹر وردہ آخری وقت تک تڑپتی رہیں، سسکتی رہیں، انصاف مانگتی رہیں اور بالآخر اپنے 2 معصوم بچوں کو اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کے چلی گئیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو چیخ چیخ کے ڈاکٹر وردہ کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی اس سٹوری کے حوالے سے تمام تر کنفیوژن کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹس کریں تاکہ اس کا جواب ڈھونڈ کے ہم آپ تک لائیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔